नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जुज़ 9 पारा 9 सूरतुल आराफ आयत नंबर 119 तक हम पढ़ चुके, जिसमें हमने पढ़ा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं फ़िरौन के दरबार में, और फ़िरौन ने भी जादूगरों को इकट्ठा कर लिया। कितने जादूगर थे? 70,000 70,000 जादूगर थे। जादूगरों ने पूछा कि आप पहले डालते हैं, यानी आप जादू दिखाते हैं, क्योंकि उनके जहन में ये था कि ये मौज़ा नहीं जादू है, या हम दिखाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा पहला टर्न तुम्हारा, तुम दिखाओ। उन्होंने रस्सियों को ज़मीन पे डाला और सारी की सारी रस्सियाँ सांप बन गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने दिल में खौफ महसूस किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, बहुत बड़ा जादू लेकर आए थे। हर माहिर जादूगर 70,000 जादूगर। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को, अपनी स्टिक को, लाठी को ज़मीन पे छोड़ा तो उससे एक बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। और अज़दहा ने क्या किया? अज़दहा बहुत बड़ा सांप, उसने तमाम सांप, जो रस्सियाँ सांप नज़र आ रहे थे, वो सब के सब उनको निगल गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और इस तरह से सच की जीत हो गई और झूठ मिट गया। फ़ग़लिबू हुनालिका, बस वो गालिब मग़लूब हो गए, हुनालिका उसी वक्त, वन क़लबू, और वो पलटे सागिरीन, छोटे होकर, ज़लील रुस्वा होकर। कौन? जादूगर। जादूगर बड़ी शान से और बड़े मौत से और बड़ी इज़्ज़त और इकराम के साथ आए थे, क्या करने? मुकाबला करने के लिए। लेकिन जब वो हार गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इज़्ज़त खाक में मिला दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 120 सूरतुल आराफ, व उल्क़िया, और पड़ गए, सहरतुन, जादूगर, साजिदीन, सजदे में। किस वक्त? जब उन्होंने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सारी रस्सियों को, हमारे सारे जादू को खा गया। तो माहिर जादूगर थे, इसलिए वो समझ गए कि ये जादू नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सच्चा रसूल है, और उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौज़ा दिया। अगर जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस हकीकत को ना समझ सकते तो वो कभी भी सजदे में ना पढ़ते। सजदे में पड़ जाना, दो मतलब इससे निकलते हैं। एक, लिटरली फिज़िकली सजदे में गिर जाना अल्लाह के सामने कि बेशक या अल्लाह मैंने हक़ को कबूल कर लिया, और दूसरा सजदे में पढ़ना मुराद ये है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, अस्लमतु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कर देना। तो दो मतलब इस सजदे से बनते हैं। एनीवेज़, जादूगर सजदे में पड़ गए, उन्होंने हक़ को तस्लीम कर दिया। क़ालू, और उन्होंने कहा, क्या कहा? आमन्ना, हम ईमान लाए, बिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। सुभान अल्लाह। इब्न अब्बास कहते हैं, मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि जादूगर सुबह को जो आए थे तो क्या थे? जादूगर। जादूगर कौन होता है? काफिर। और अभी आधा दिन भी नहीं गुजरा कि वो मोमिन बन गए, क्योंकि वो अल्लाह पे ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं वो? आमन्ना, हम ईमान लाए, बिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। उसी एक मौज़े को देखकर वो पहचान गए कि कोई रब भी है। रब कौन होता है? खालिक, मालिक और मुदब्बिर। कौन सा रब? रब मूसा व हारून, वो रब जो मूसा का भी है और हारून का भी है। मज़ीद वो कहते हैं ना, और ज़्यादा पक्का कराने के लिए साथ में ये भी कह रहे हैं रब्बुल आलमीन है, लेकिन उसने जो पैगंबर हमारे पास भेजे, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। वो जिस रब की तरफ हमें बुला रहे हैं, हम उस पर ईमान ले आए हैं। क़ाला, कहा, फ़िरऔन ने, अब फ़िरऔन ने देख लिया कि अच्छा ये क्या हो गया, 70,000 लोग, 70,000 माहिर जादूगर जो हैं वो इस्लाम ले आए हैं, इस्लाम को कबूल कर लिया, उन्होंने ईमान ले आए हैं। किस पे? मूसा पे और हारून पे। क़ाला, सख्त गुस्सा है उसको। फ़िरऔन ने कहा, आमन तुम, क्या तुम ईमान लाए? बिही,
اس پر قبلہ اس سے پہلے ان یہ کہ آدنا میں اجازت دیتا لکم تم کو. اب وہ غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے. یہ کون جادوگر تھے جس کو انہوں نے بلایا تھا؟ کس نے بلایا تھا؟ فرعون نے. جادوگر کس نیت سے آئے تھے؟ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے جادوگروں نے کیا کہا تھا، اگر ہم غالب آئے تو کیا ہوگا، انعام تو ملے گا نا. اب فرعون تو یہ سوچ رہا ہے، کیونکہ فرعون نے ان سے کیا کہا، ہاں تم میرے مقرب ترین بندے ہو جاؤ گے، اسپیشل لوگ ہو جاؤ گے میرے لیے. اب ان اسپیشل لوگوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ اس کی بات مانتے، اس کو چھوڑ کے وہ تو رب العالمین کے پاس چلے گئے ہیں، اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئے. فرعون کہتا ہے کیا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا کہ ہاں تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ؟ انا بے شک ہاذا یہ لمکرن البتہ سازش ہے. اب اس نے جادوگروں کو بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ سازش تم سب نے مل کے کی ہے. مکر تم نے اختیار کیا ہو اس سازش کو، فی المدینتی شہر میں یعنی مصر میں، ملک میں. مقصد کیا ہے، لتخرجوا تاکہ تم نکالو، منہا اس سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو. کون سے رہنے والے؟ دو لوگ رہتے تھے، دو قوم، قبطی اور بنی اسرائیل. اب یہاں فرعون کہہ رہا ہے کہ اے جادوگرو تم تو ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. اب میں سمجھا اصل حقیقت تمہاری کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اور تمہارا مقصد کیا ہے کہ تم اس کے رہنے والے قبطیوں کی طرف اشارہ ہے، اپنی آل کی طرف، آل فرعون کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو ویسے بیچارے غلام تھے. تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے رہنے والے یعنی قبطیوں کو یہاں سے نکال دو. فسوف تعلمون پس جلد ہی تم جان جاؤ گے. اب دیکھو میں حال کیا کرتا ہوں تمہارا، کیا کروں گا میں. غصے میں فرعون کیا کہتا ہے، لأقطعن البتہ ضرور بالضرور میں کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف اپوزٹ سائڈ سے. کیونکہ اگر ایک سائڈ سے دونوں چیزیں کاٹ دی جائیں تو انسان مر جاتا ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں. لیکن اگر اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دیے جائیں گے تو انسان مرتا نہیں ہے، وہ اپنے لیے مرنے کی دعائی پھر کرتا ہے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے. تو اتنا ظالمانہ سزا وہ سنا رہا ہے سب کو کہ اے جادوگرو کروں گا میں کیا، تمہارا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ لیگ کاٹ دوں گا، یا تمہارا لیفٹ ہینڈ اور تمہارا رائٹ لیگ جو ہے وہ میں کاٹ دوں گا. اور نہ صرف یہ بلکہ کیا کروں گا، ثم اس کے بعد اور کیا کروں گا تمہارا حال، لأصلبنکم البتہ ضرور بالضرور میں لٹکا دوں گا تم کو، سولی چڑھا دوں گا، ہینگ کر دوں گا تم کو، اجمعین تم سب کو. کتنے تھے سب؟ 70,000. ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرعون دنیا کا وہ واحد شخص تھا جس نے سب سے پہلے پھانسی لگانے کی، ہینگ کرنے کی سزا نکالی تھی. ہاتھ پاؤں کاٹنا تو الگ بات تھی، لیکن ہاتھ بھی کاٹے، پاؤں بھی کاٹے اور اس کے بعد اس کو سولی پہ چڑھا دے، سزا کے اوپر سزا. قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جادوگروں نے. اب ان کا جواب سنے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بیچارے کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. قالو انہوں نے کہا، انا بے شک، الہ کی طرف، ربنا اپنے رب کی طرف، منقلبون لوٹنے والے ہیں یا اس سے ملاقات کرنے والے ہیں. جادوگر، کافر، اور پھر وہ اتنا پکا مومن کہ اس کو موت کا خوف نہیں. وہ گڑ گڑائے نہیں فرعون کے قدموں پہ گر کے کہ معاف کر دے، کوئی بات نہیں، اس بار معاف کر دے، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، یا تو بھی مان جا. نہیں، کیا کہا انہوں نے، کوئی فکر نہیں. قرآن کیا بتاتا ہے، لا دیر، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں. کیا کرنا ہے، ہم تو ویسے بھی اللہ سے ملاقات کریں گے. مطلب کیا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. اٹ مینز نہ وہ صرف اللہ پہ ایمان لائے بلکہ وہ اور کسی آخرت پہ ایمان لائے. جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، ایسی ہدایت، اتنی کمپلیٹ ہدایت کہ اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا. انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہمیں اپنے رب سے ہی ملاقات کرنی ہے. وما تنقمو، اور یہ جو تم ہم سے انتقام لے رہے ہو، منا ہم سے، یا یہ جو تم ہم سے ناراض ہو،
اے فرعون تم ہم سے اس لیے ناراض ہو الا مگر اس لیے ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے بھی آیات ربنا اپنے رب کی آیات پر. کون سی آیات؟ معجزہ. آیات سے مراد یہاں معجزہ ہے. کون سا معجزہ انہوں نے دیکھا؟ جی ید بیضا اور عصا والا. ربنا اٹ مینس ان کو فیل ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. اب وہ معجزے پہ بھی ایمان لانے کا ذکر کر رہے ہیں. اے فرعون تو ہمارے ہاتھ پاؤں اس لیے کاٹے گا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر، اس کے معجزات پہ ایمان لے آئے، یا اے فرعون تو ہمیں اس لیے لٹکائے گا، اس لیے ہمیں پھانسی دے گا، سولی چڑھائے گا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو ہم تک پہنچ گئی اور ہم نے اس کو پہچان لیا. ربنا ہمارے رب کی طرف سے، لما جب، جاءتنا آئی وہ ہمارے پاس، ربنا اچھا جب وہ آئی ہمارے پاس. اتنی بات تو ہو گئی. فرعون نے دھمکی دی. جادوگر جو اب مومن بن گئے ہیں، کافر سے مومن بن گئے ہیں، اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں، ان کو موت کا ڈر بھی نہیں ہے. اور انہیں کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہم اس لیے ایمان لائے ہیں اے فرعون کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو سمجھ گئے ہیں، اس کو پہچان گئے ہیں. اندھا دھند آنکھیں بند کر کے ہم نہیں آئے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ کے یہ معجزہ دکھانے سے پہلے ہی ہم ایمان لے آتے. ہم تو اس کا مقابلہ کرنے آئے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھ لیا کہ بے شک یہ نشانیاں ہمارے رب کی طرف سے ہیں تو ہم اس پہ ایمان لائے. اور اب بہت خوبصورت دعا، یاد کر لیں اس دعا کو، انڈر لائن کریں. ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر کے پیمانے، یا اللہ ہم کو صبر دے دے. وتوفنا اور تو فوت کرنا ہم کو، مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. بہت خوبصورت دعا، بہت بہت مانگیں اس دعا کو، بجائے اس کے کہ وہ فرعون سے گلا شکوہ کرتے. اے فرعون ہم کتنے تیرے تابع دار رہے، کتنے احسان ہیں ہمارے تجھ پہ، تیری خاطر ہم آئے پیغمبروں سے لڑنے کے لیے، ان سے جھگڑنے کے لیے، جادو کے کرتب دکھانے کے لیے، لیکن یہ سب کچھ نہیں کہا انہوں نے. کیوں؟ کہ اب ان کا دل جو ہے اس میں فرعون کا ڈر نہیں، اس میں صرف اور صرف رب کی محبت ہے. اور جس دل میں رب کی محبت آ جائے وہاں کسی کا ڈر نہیں رہتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. کہاں سے آئے گی یہ محبت؟ قرآن پڑھنے سے. قرآن انسان کو بہادر بنا دیتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو دنیا کا ڈر پھر نہیں رہتا. کس کا ڈر رہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس سے آپ یہ مطلب نہ لیں کہ قرآن پڑھنے والے باغی ہو جاتے ہیں. باغی نہیں ہوتے، وہ دوسروں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. کہ جو اللہ نے بتایا حقوق العباد، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ انہی کا خیال کرتے کرتے صراط مستقیم پہ چلتے چلتے انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں. صرف حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. یہاں کیا کیا جادوگروں نے؟ وہ دعا کرنے، ربنا افرغ علینا، یا اللہ ہم پہ تو انڈیل دے، صبرن صبر کے پیمانے، یا اللہ ہم کو صبر دے دے تو. اور کیا کرنا؟ وتوفنا اور ہمیں فوت کرنا اس حال میں، مسلمین کہ ہم مسلمان ہوں. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مرتے وقت ہماری زبان پہ کلمہ جاری کر دینا. لیکن یہ کوئی میجک نہیں ہوتا کہ ساری زندگی آپ کلمے کے خلاف اپنی زندگی گزاریں اور مرتے وقت کچھ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کی زبان پہ کلمہ آئے گا. کیسے آئے گا کلمہ؟ جب ہم زندگی میں پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. کیونکہ مرتے وقت یا نزا کی حالت میں انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اس نے ساری زندگی کیا ہو. یہ انڈرسٹوڈ ہے، سب کو پتہ. یہ جو انسان ساری زندگی جس چیز کے پیچھے بھاگے گا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، کوئی بھی کام، چاہے وہ اللہ کا کلام ہے، مرتے وقت نزا کی حالت میں یہی سب کچھ اس کی زبان پہ ہوگا. وقال الملؤ اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے. اب کیا ہوتا ہے؟ جادوگر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، باقی کون بچتا ہے؟ فرعون اور اس کے کون؟ ملؤ کون ہے؟ پارلیمنٹ کے لوگ، اس کے سردار. وہ نہیں مسلمان ہوئے، صرف جادوگر مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا، اب وہ فرعون سے بات کریں، اتذرو کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ اور اس کی قوم کو. موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم
ان کو تو چھوڑ دے گا لیفسدو تاکہ وہ فساد کرتے پھریں فی الارض زمین میں. اب دوستوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ گرمانا. اب دوست جو ہیں جو اپنے آپ کو فرعون کا دوست کہہ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ فرعون کو گرما رہے ہیں. اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا تو اب تم کیا کرو گے؟ ہوتا ہے نا دو بندوں کی لڑائی میں جب تیسرا آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا بس چپ ہو گئے ہو، جواب دو اس کو. پھر انسان اور زیادہ گرم ہو جائے. اب اس کو جوش دلا رہے ہیں کہ اے فرعون کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں اور کیا کریں؟ وہ یذرا کا اور چھوڑ دیں تجھ کو. تجھ کو کیسے چھوڑ دیں؟ تیری فرعون نے کیا کیا تھا؟ جی اس نے اپنے آپ کو الہ کہا تھا کہ تیری بندگی چھوڑ دیں. اب وہ تیرے بندے باقی نہ رہیں گے. وہ الہت کا اور تیری الہ کو بھی. انڈر لائن کریں الہت کا مطلب کیا ہے. الہت کا مینز تیرا معبود. یہاں معبود سے مراد گائے ہے. فرعون لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا الہ ہوں اور ساتھ ہی وہ خود گائے کی پوجا کرتا تھا. کوئی سینس بنتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں نا. خود لوگوں سے کہتا ہے میں الہ ہوں، میں معبود ہوں. وہ الہ کا اور تیرے معبود کو بھی چھوڑ دیں. پھر بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ ایک پوجا اس کی، ایک سجدہ اس کو، دوسرا سجدہ گائے کو. قالا کہا فرعون نے. اب فرعون نے بات سن لیا، وہ اور زیادہ غصے میں لال پیلا اور مزید گرم ہو گیا. قالا کہا فرعون نے سنقتل جلد ہی ہم قتل کریں گے، جلد ہی ہم مار ڈالیں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو. کن کے بیٹوں کو؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیلیوں کی طرف اشارہ ہے. وَنَسْتَحْيِي اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے نساءہم ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو. وَإِنَّا اور بے شک ہم فوقہم ان کے اوپر قاہرون غالب آنے والے ہیں، قاہر ہیں، زور آور ہیں. اور یہ سب ہمارے کون ہیں؟ غلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں وقال فرعون اور فرعون نے کہا، کیا کہا؟ ذرونی چھوڑو مجھ کو کہ میں کیا کروں؟ اقتل موسیٰ میں موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالوں. اور کیا کرے؟ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اور موسیٰ کو چاہیے کہ اپنے رب کو بھی بلا لے. میں اس کو قتل کر ڈالوں اور وہ اپنے رب کو جا کے بلا لے. انی بے شک میں اخاف مجھے ڈر ہے. فرعون کو کس بات کا ڈر ہے؟ کہ کیا کرے گا یہ؟ ان یبدل دینکم کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا. اور ان کا دین کیا تھا؟ فرعون کو الہ ماننا. اب فرعون کی الہیت، اس کی بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تو وہ دھمکیوں پہ اتر آیا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے بیٹوں کو ہم قتل کریں گے اور ان کی بیویوں کو ہم چھوڑ دیں گے. اب عورتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ عورتوں کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ عورتیں وہ تو بول نہیں سکیں گی، آواز اونچی کر نہیں سکتی. اور عورتیں کمزور، ان کو دبا کے ہم رکھ سکتے ہیں. اور عورتوں سے بیسیکلی وہ کام لیا کرتے تھے. عمارتیں، ایون عمارتیں جو ہیں ان کے بڑے بڑے محلات وہ بھی عورتوں سے وہ بنوایا کرتے تھے. اور باقی جتنے بھی کام تھے وہ سب عورتوں سے لیے جاتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا عورتوں کو چھوڑیں گے اور مردوں کو ختم کرتے جائیں گے. قال موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دیکھ لیا فرعون غصے میں ہے، عذاب دینے پہ اتر آیا. اور اب وہ کیا کر رہا ہے؟ قال موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے استعینوا باللہ اللہ سے مدد مانگو. یہ نہیں کہا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے. چلو آؤ مقابلہ کرتے ہیں، یلغار کرتے ہیں، پتھر اٹھاؤ، پتھروں کی بارش کرتے ہیں ان پہ، ہم مقابلہ نہیں. مقابلہ نہیں. کیوں مقابلہ نہیں؟ کیونکہ ان کے پاس مقابلے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں. مرد ویسے بھی بہت کم تھے، بہت تھوڑے تھے، عورتیں بہت زیادہ تھیں. اور سب سے بڑی کمزوری کیا تھی؟ ایمان کی دولت. نتھنگ. وہ تو تھی نہیں. تو جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تو اس سے زیادہ غریب تو اور کوئی ہے نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ استعینوا باللہ اللہ سے مدد طلب کرو، وصبروا اور صبر سے کام لو. دو چیزیں بتائی گئیں، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو. اللہ سے مدد مانگو مینس عبادت کرنا اللہ کی. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
بے شک یہ اللہ سے مدد طلب کرنا اور یہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، صبر سے کام لینا بہت مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو خاشعین ہیں، جو آلریڈی اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہاں بھی پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں، لڑنا جھگڑنا نہیں، سکون اختیار کرو، برداشت کرو، صبر سے کام لو اور اللہ سے دعائیں کرو۔ ساتھ میں تسلی دے رہے ہیں، بہت خوبصورت آیت، ان الارض للہ، بے شک ساری کی ساری زمین اللہ کے لیے ہے۔ لوگ آتے ہیں قبضہ جما لیتے ہیں، یہ میری زمین ہے، نہیں، ساری کی ساری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یورثھا، وہ وارث بناتا ہے اس زمین کا، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ چاہے اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، سب لوگ اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اللہ رزق دے رہا ہے کس کو، جس کا دین ہے اس کو بھی، اور جس کا کوئی دین ہی نہیں، کوئی دین اس کا نہیں ہے، وہ رب کو بھی نہیں مانتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی نواز رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی نواز رہا ہے۔ کیا بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کرنے کے کام؟ نمبر 1 اللہ سے مدد مانگنا، نمبر 2 صبر سے کام لینا، نمبر 3 ذہن میں یہ رکھو ساری کی ساری زمین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ توحید کا سبق دے رہے ہیں، سمجھے نا اس بات کو، کیونکہ وہ تو فرعون کے انڈر تھے، جی فرعون دے گا تو ہم کھا لیں گے، فرعون زندگی دے گا تو ہم زندہ رہیں گے، وہ مار دے گا تو ہم مر جائیں گے، ان کی مینٹیلٹی ساری وہ بن گئی تھی۔ کون تھے بنی اسرائیلی؟ پیغمبروں کی اولاد۔ کس نے کیا ان کا یہ حال؟ اپنے ہاتھوں، خود انہوں نے اپنا یہ حال کیا جب وہ اپنے پیغمبرانہ خصوصیات جو تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں پیغمبر، سارے پیغمبر آتے رہے، more than 60,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، اور جب انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو غلام بن گئے۔ قرآن آئینہ ہے، دیکھیں اس میں اپنے آپ کو، کیا حال ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کا، کیوں ہو رہا ہے، اس سے سیکھنا ہے نا۔ چھوڑ دیا کتاب کو، بند کر دیا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگ بہت کنفیوز ہو گئے کدھر جائیں۔ ساتھ ہی کیا بتایا جا رہا ہے، توحید کا سبق، ساری کی ساری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ وارث بنا دیتا ہے اس زمین کا جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ سورہ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا، قل اللہم تؤتی الملک من تشاء، اے بادشاہوں کے بادشاہ، کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو بادشاہت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ کوئی بھی اس سے زیادہ سپر پاور کوئی بھی نہیں ہے۔ والعاقبۃ، اور یہ یاد رکھو اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، متقیوں ہی کا بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اس کی عبادت کرو، صبر سے کام لو، اللہ پہ توکل رکھو، انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قالو، کہا انہوں نے، کس نے؟ بنی اسرائیلیوں نے۔ اب وہ بیچارے بھی کچھ بولیں گے نا، کیا کہیں گے؟ اوزینا، ہم تکلیف دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، ان تأتینا، یہ کہ تو ہمارے پاس آتا۔ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی فرعون اسی طرح ہمیں تکلیف دیتا رہا۔ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ فرعون نے کیا کہا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی چڑھا دوں گا، اور کیا کروں گا، میں تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دوں گا، عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا۔ یہ کام وہ پہلے بھی کرتا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، اور وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ فرعون نے کیا کیا، 1 سال زندہ چھوڑ دو، 1 سال قتل کر دو، 1 سال زندہ چھوڑ دو، 1 سال قتل کر دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے، وہ جب پیدا ہوئے، وہ سال تھا ان کے بچنے کا، وہ چھوڑ دو، پھر دوسرا سال مارنے کا، پھر تیسرا سال چھوڑنے کا، اور پھر چوتھا سال جو تھا وہ مارنے والوں کا تھا۔ اس سال پیدا ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ فرعونی کیا بنی اسرائیلی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، ہوتا کیا تھا، ہمیں اسی طرح ہم تو یوز ٹو ہیں اس کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ یہی حال کرتا رہا ہے۔ وَمِن بَعْدِ، اور اس کے بعد، مَا جِئْتَنَا، جب تو آیا ہمارے پاس، پھر بھی ہمارا یہی حال ہے، ہماری تو حالت ہی نہیں بدلی۔ قَالَ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، عَسَىٰ، امید ہے، ربکم، تمہارا رب، ان، یہ کہ یہلکا، وہ ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو۔ کون دشمن؟ فرعون۔
فرعونیوں کو اب یہاں مزید تسلی دی جا رہی ہے، ان کے یقین کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ کیا کرے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور وہ جانشین بنا دے گا، وارث بنا دے گا تم کو، فی الارض، زمین کا، اسی ملک کے تم وارث بن جاؤ گے۔ عسا امید ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے میرے پاس غیب کا علم ہے، کسی پیغمبر نے نہیں کہا میرے پاس غیب کا علم ہے، امید دلا رہے ہیں، عسا امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہی ہوگا، ان کو ہلاک کر دے گا اور تم کو جانشین بنا دے گا، اور آخر میں ایسا ہی ہوا۔ فینظرا، پھر وہ دیکھے گا، جانشین تو بنا دے گا، یہ بات اہم ہے یہاں پہ، بہت امپورٹنٹ، فینظرا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا، کیفا، کیسے، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ اے بنی اسرائیلیوں، تم مصر میں تھا نا فرعون، تم اس مصر کے بادشاہ تھے، تمہارے آباء و اجداد مصر کے بادشاہ رہ چکے ہیں، پھر تم ذلیل و خوار ہو گئے، اللہ کے احکامات، اپنی کتاب اور نبی کا انکار کرتے کرتے اب تم غلام بن گئے ہو۔ اب اگر تم یہ پوائنٹس جو ہے اپناؤ گے جو پچھلی آیت میں بتائی گئی، تو اللہ کیا کرے گا، دشمن کو ختم کر دے گا، تم کو جانشین بنا دے گا، تم کو بادشاہت دے گا، وارث بنا دے گا اس ملک کا، اس سرزمین کا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، کیا، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ پھر دیکھے گا اب تم کیا کرتے ہو، کیونکہ اگر پھر اللہ کے احکامات چھوڑ گئے تو کیا ہوگا، دوبارہ سے غلام بن جاؤ گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اخذنا، لیا ہم نے، کیا کیا، آل فرعون، آل فرعون کو، بالسنین، کئی سالوں تک پکڑ لیا ہم نے، وَلَقَدْ اخذنا، اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے، آل فرعون کو، یعنی فرعون والوں کو، فرعونیوں کو، بالسنین، کئی سالوں تک، کس چیز میں، قحط میں۔ اب کئی سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام وہیں پر ہیں، بنی اسرائیلی بھی وہیں پر ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ بھی موجود ہیں، جو نہیں مان رہے یعنی فرعونی یا قبطی وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کی آزمائش کی، آزمائش کیا کی، بالسنین، کئی سالوں تک ان کو، وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات میں نقص ڈال دیا، یعنی پھلوں کی خرابی ہو گئی، سارا پھل ان کا مارا گیا، قحط سمجھتے ہیں، بس قحط آ گیا، قحط سمجھتے ہیں نا آپ، ہاں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، لعلہم، تاکہ وہ، کس لیے آیا یہ قحط، سبق کے لیے، یذکرون، وہ نصیحت حاصل کریں اور مان جائیں، کس چیز کو، کس چیز کو، موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کا ایجنڈا جو تھا وہ دو باتیں تھیں، نمبر 1 کیا کرو، ایک اللہ کی عبادت جو ہر پیغمبر نے بتایا، اور دوسرا کیا تھا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ تو یہ جو ان پہ قحط آیا اس لیے آیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی بات مان جائیں جو رسول کے تھرو ان تک پہنچائی گئی تھی۔ وَإِذَا، پھر جب کبھی بھی، ہوتا کیا تھا، وقت گزرتا رہا، فَإِذَا، پھر جب کبھی بھی، جاءتہم، آتی ان کے پاس، حسنہ، کوئی بھلائی، یعنی خوشحالی، قحط نہیں، خوشحالی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں بھی ہو رہی ہیں، اور بڑی وہ اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے، لنا ہذہ، یہ ہمارے لیے ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں، وَإِنْ، اور اگر، تصبہم، پہنچتی ان کو، سیئۃ، کوئی بربادی، کوئی خرابی یا قحط وغیرہ، کوئی آزمائش، کوئی امتحان، تو پھر کیا ہوتا، یطیروا، وہ منحوس سمجھتے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، کون، بنی اسرائیلی۔ پھر وہ کیا کہتے تھے، ہم تو ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جب سے موسیٰ آیا ہے اور یہ بنی اسرائیلیوں کو اس نے ورغلایا ہے، اپنے راستے پہ لگا دیا ہے، سب گمراہ ہو گئے ہیں، ہمارے دین میں بگاڑ ڈال دیا ہے انہوں نے، اس وجہ سے یہ ہمارے لیے منحوس ہیں، اور اب ہم پہ ایک ایک کر کے امتحان، آزمائش آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا، خبردار، سن رکھو، انما، بے شک جو، طائرہم، ان کی جو نحوست ہے وہ کیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا۔ اگر زندگی میں کچھ امتحان آتے ہیں، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، پیچھے کیا بتایا گیا، لعلہم
یذکرون تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ نصیحت کے لیے تھا جس کو انہوں نے نحوست کا نام دے دیا. ولیکن اور لیکن اکثرہم زیادہ تر ان کے لا یعلمون وہ نہیں جانتے کہ اس آزمائش کے پیچھے مقصد کیا ہے. وقالو اور کہا انہوں نے, فرعونیوں نے کہا, ان کی ہٹ درمی دیکھیں آپ کہ کہہ کیا رہے ہیں. وقالو اور کہا انہوں نے, یعنی فرعونیوں نے کہا, قبطیوں نے, مہما جب کبھی جو کوئی, مہما جب کبھی جو کوئی بھی, تأتنا تو لائے ہمارے پاس, بھی ساتھ اس کے, من آیتن کسی بھی معجزے میں سے, لتسحرنا تاکہ تو مسحور کر دے ہم کو, بہا اس کے ساتھ, تو ہمیں خوش کر دے, تو اپنا جادو ہم پہ چلا دے اس معجزے کے ساتھ. ہم کیا کرنے والے ہیں؟ فما نہیں, نحنو ہم, لکا تجھ پہ, بمؤمنین ہم تجھ پہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. تو کیا سمجھتا ہے کہ بنی اسرائیلی تجھ پہ ایمان لے آئے, یا جادوگر جن کے ساتھ تو نے سازش کی اور اس سازش کی وجہ سے وہ بھی ایمان لے آئے, وہ بھی تیری طرف چلے گئے. اے موسیٰ یہ خوش فہمی ذہن سے نکال دے, ہم تیری بات نہیں ماننے والے. اب آئی اللہ کو غیرت, جب نبی کو للکارا جاتا ہے, نبی خود بدلہ نہیں لیتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دکھاتے ہیں لوگوں کو اپنا جلوہ. فَأَرْسَلْنَا پس اتنی زیادہ ہٹ دھرمی کے بعد, اتنی زیادہ بدتمیزی کے بعد, فَأَرْسَلْنَا پس بھیجا ہم نے, علیہم ان پر, طوفانہ طوفان کو, ہم نے ان پہ طوفان بھیجا, والجردا اور ٹڈیاں بھیجی ان پہ, جردا, والقملا اور جوئیں, والضفادع اور مینڈک, والدما اور خون, آیات مفصلات کھلی کھلی نشانیاں. فاستکبروا پس تکبر کیا انہوں نے, وکانو اور تھے وہ, قومن ایسی قوم, مجرمین جرم پہ جرم